अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके लिए नॉवेल लेकर आई हूँ इसका नाम है तेरी राह में रुल गई वे, और इसकी मुसन्निफ़ हैं मैमूना खुर्शीद। तो बढ़ते हैं अपने नावल के पहली किस्त की जानिब। स्पाइस गर्ल वरना भी माई लव फुल वॉल्यूम डेक पर चल रहा था और वो गाड़ी का स्टीयरिंग थामे नूर जहाँ का गीत गाते हुए मुसलसल झूम रही थी। सोने दी तावीतड़ी जे में होंदी ढोलना, सोने दी तावीतड़ी रहन दे गले नाल लग के तेरे, खुदा के वास्ते ज़ेबी मेरे हाल पर रहम करो। वर्षा ने चिल्लाकर कैसेट प्लेयर ऑफ कर दिया। रहम नहीं आता तो कुछ शर्म करो। इंग्लिश म्यूज़िक पे पंजाबी गीत की आखिरी तुक ही क्या बनती है? मेरी समझ में तुम्हारा एक फार्मूला कभी नहीं आया। बस मेरी शामत ने धक्का दे दिया था जो मैं सुबह सुबह तुम्हारे साथ निकल खड़ी हुई। ओह, तो गोया तुम्हें मेरा इंतखाब पसंद नहीं आ रहा। ज़ेबी ने शरारत से होंठ सुकेड़े। चलो तो फिर दूसरा गीत। सजना वे तैनू सारा दुनिया पोर लावांगी, करदा है प्यार क्यों तैनू भी सिखलावांगी, सजना वे। ओह शट अप जुबारिया अहमद, वर्षा ने दोनों कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई। इसी लम्हे गाड़ी गैर मुतवाज़न होकर दाएं बाएं डोल गई। ज़ेबी को बुरी तरह ताव आ गया। कमीना सामने की आंखें बंद करके आ रहा था। इतनी बड़ी गाड़ी भी दिखाई नहीं दी। इसने महारत से गाड़ी को संभाला। वर्षा गहरा सांस खींचकर रह गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो अभी तक इसे महज़िब गालियों से नवाज रही थी। अब जाने भी दो। मेरी तरह शायद इस गरीब को भी एक भी इल्म नहीं था कि गाड़ी में धमाल डालती हुई शहजादी अल्तामिश तशरीफ़ ला रही हैं, वरना इस गुस्ताखी का इर्तिकाब हरगिज़ ना करता। इसके देरीना खिताब पर वो हंस पड़ी और फ़ौरन ही अपने साबिक़ा मूड में आने की कोशिश करने लगी। तभी वर्षा इसका इरादा भांप कर गुर्राई। जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? ज़रूर ज़रूर, वो शाहाना अंदाज में बोली। अब अगर तुमने गाना गाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें किसी हज्जाम की दुकान पर छोड़ आऊँगी। उस तरह थाम कर मोहब्बत से शौक़ को परवान चढ़ाना, समझी? हाँ हाँ, इंतहाई बदज़ौक़ कड़ी है तुम तो। मैं साला ज़ौक़ की हामिल कभी हो भी नहीं सकती। सुनो, इसे नई शरारत सूझी। क्यों ना ऐसा करे, रेस लगाते हैं। किससे? ओह हाँ, किसी से भी चैलेंज करो। किस गाड़ी को पीछे छोड़ूं? मुझे फ़िलहाल तुम कॉलेज छोड़ दो, फिर अपने सारे शौक़ पूरे कर लेना। इसकी बात पर कान धरे बिना ही इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। ग्रे टोयोटा कोरोला देख रही हो? पहला टारगेट यही है। इसका जुनून और भागती हुई सुई। वर्षा ने हौल कर अपना दिल थाम लिया। वो तो बहुत आगे। वो घिघिया गई। बेवकूफ़, हमेशा मुकाबला आगे वालों से ही तो किया जाता है। वो पुरसुकून थी। रेंगती दौड़ती गाड़ियों के दरमियान से इनकी गाड़ी जन्नाटे भरती हुई निकल रही थी, ऐसे जैसे फौजी बख्तरबंद गाड़ियों का ताक़ुब कर रही हो। दूसरे ही लम्हे गाड़ी ग्रे टोयोटा कोरोला के साथ आ गई और फिर अगले ही लम्हे इससे भी आगे निकल गई। कहो कैसी रही? वो फातिहाना अंदाज में बोली। सुर्ख फीता तो तोड़ दिया। अब क्या मुझसे नोबेल प्राइज़ भी लोगी? वर्षा ने यख पड़ते हाथों को एक दूसरे से मसला। दफातन ब्लैक कावासाकी गोली की सी रफ्तार से इनके पास से गुजरी। दोनों ने यक्कल इसकी तरफ देखा। वर्षा ने कोई तवज्जो ना दी, जबकि वो जल भुनकर रह गई। ये कमीना हमें रेस का सिग्नल देकर भागा है, मगर मैंने तो इसके हाथ में कोई झंडी नहीं देखी। वर्षा इसके ख़तरनाक इरादे से खौफज़दा होकर पनाह मांगने लगी। मगर मैंने तो देखी है। इसने स्पीड बढ़ा दी। ट्रैफिक का एक अज़दहाम सड़क पर रवा दवा था। नन्हे नन्हे बच्चे लाओबालीपन से सड़कों पर भागते हुए स्कूल की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। मौसम में बला की खनकी थी। शफ़क़ की लाली में बरसता हुआ कहर अजीबुल दिलफरेब मंजर पैदा कर रहा था। वो अपनी पसंदीदा सवारी पे अपनी धुन में मगन दौड़ते भागते मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ होता अपनी मंजिल की तरफ गामज़न था। 4 व्हील का मुकाबला 2 व्हील से करना कहाँ का इंसाफ़ है ज़ेबी? इसने सहमे हुए अंदाज में एहतिजाज किया। फिर इसे जितनी भी कुरानी आयात आती थी एक अरसे में सब कुछ पढ़ डाली। मुकाबला जुर्रत का है साईं, व्हील का नहीं। इसने मज़ीद स्पीड बढ़ा दी। वर्षा का ब्लड प्रेशर इससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर चला गया। अचानक ही इससे एहसास हुआ पीछे आती गाड़ी मुसलसल इसका ताक़ुब कर रही है। शायद इसका वहम हो। वो मामूल की तरह अपनी पसंदीदा स्पीड से बाएं तरफ चला रहा था, जो किसी हद तक तेज़ रफ्तारी के ज़मरे में आती थी। अगर हम इसे हरा ना सके तो? वर्षा नडाल सी होकर बोली। ऐसा कभी हुआ है कि जुबारी अहमद किसी मैदान में हार जाए? वो 2-3 गाड़ियों के दरमियान से इस तरह निकली कि वो चौंक गया। चूँकि इसकी मंजिल आ गई थी, इसलिए इसने अपनी सवारी की रफ्तार कदरे धीमी कर ली और वो जन से इसे विक्ट्री का निशान दिखाते हुए बआसानी इसके पास से गुजर गई। जहांदार ने बेहद हैरानी से मैरून होंडा कार को देखा, जिसमें हंसता मुस्कुराता निस्वानी चेहरा झाँक रहा था और चंद लम्हों में ही सब कुछ मंजर से गायब हो गया। आह, वो खुशी से फातेह की तरह झूम रही थी। दाद नहीं दोगी? लानत दूंगी। क्यों? क्योंकि इस नूरा कश्ती के चक्कर में हम कॉलेज से बहुत आगे निकल आए हैं।
ہائے کیا واقعی؟ اس نے آنکھیں سکیڑیں۔ باپ رے! یہ جان کر کہ وہ کالج کا گیٹ پیچھے رہ گیا، اس نے جلدی جلدی گاڑی ریورس کی۔ پرنسپل صاحب کسی طویل میٹنگ میں مصروف تھے اور اس عرصے میں ان کے آفس کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ وہی گورنمنٹ کے اداروں جیسا عام سا آفس تھا۔ سب چادر سے ڈھکی ہوئی بڑی سی میز، لکڑی کی کرسی جس کی پشت والی دیوار پر قائد اعظم کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ یہ معمہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ ہمیشہ ہی آفیسر کے کمرے میں تصویر اس کی پشت پر ہی کیوں لگتی ہے۔ یہ بھی یقیناً انگریزوں کی ہی ڈالی گئی داغ بیل ہوگی۔ وہ تو یہاں سے نقل مکانی کر گئے اور ہم اب تک ان کی نقل کر رہے ہیں۔ دیوار پر جا بچا قائد اعظم علامہ اقبال کے اقوال زرعی جگمگا رہے تھے۔ ساتھ ہی کالج کے اساتذہ، پرنسپل اور دوسری سیاسی مشہور شخصیات کی، کالج کے ہونہار طلباء و طالبات کی تصاویر بھی نمایاں تھیں۔ اس کے علاوہ وہ دو طلباء و طالبات جو زیادہ ہونہار تھے، ان کی تصاویر علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے میڈل اور تمغوں کے ساتھ جگمگا رہی تھیں۔ ایک چہرہ ہر تصویر میں نمایاں تھا جو اسے دیکھا بھالا لگا، مگر وہ بوجھ نہیں پایا کہ یہ چہرہ کہاں دیکھا ہے۔ تمام لڑکیاں ہی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تصویروں کا جائزہ ترک کر کے اس نے فرنیچر اور پردوں پر غور فرمانا شروع کر دیا، جس کی بدولت اس کمرے میں کچھ جدت اور تازگی کا احساس تھا۔ پھر اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ تقریباً 2:45 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ پہلو بدل کر پھر پڑھی خبریں پڑھنے لگا۔ اگر وہ گھر سے اخبار پڑھ کر نہ نکلتا تو یہ بوسیدہ خبریں اسے یقیناً طویل بوریت سے بچا سکتی تھیں۔ بوریت سے بچنے کے لیے تو جیب میں سگریٹ بھی رکھا تھا، لیکن سامنے ہی میز پر لکھا ہوا رکھا تھا، سگریٹ نوشی منع ہے۔ کتنی عجیب بات تھی! اس کے ساتھ ہی کرسٹل کا نفیس سا اشٹرے بھی رکھا ہوا تھا۔ جب سگریٹ نوشی منع تھی تو پھر یقیناً پرنسپل صاحب کنگھی کرتے ہوئے اس میں اپنی صورت دیکھتے ہوں گے۔ اس نے حیرت سے صاف ستھرے اشٹرے کی طرف دیکھا۔ اتنے میں چپڑاسی دوسرا کپ چائے کا لے آیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ پہلے کپ کی چائے میں مکھی تیر رہی ہے اور صاحب اخبار سے شغل فرما رہے ہیں۔ سر، آپ نے ابھی تک چائے نہیں پی؟ یہ لیجیے، میں دوسری چائے لے آیا ہوں۔ چپڑاسی نے پرانی چائے اٹھا کر بھاپ اڑاتی چائے سامنے رکھ دی۔ نہیں شکریہ، یہ لے جاؤ، میں چائے نہیں پیتا۔ چپڑاسی کو شک ہوا، صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ پروفیسر ہو کر چائے نہیں پیتے۔ تم نے کتنا پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں سر۔ چائے پیتے ہو؟ کیوں سر؟ کیونکہ تم مجھ سے بڑے پروفیسر لگتے ہو۔ سر، آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں تو یوں ہی، میں نے کہا نا، واقعی میں چائے نہیں پیتا۔ چپڑاسی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ نہ ناک پہ اینک تھی، نہ چائے کا شوق۔ یہ کیسا پروفیسر تھا؟ لے جاؤ یار اسے، اس سے قبل دوسری مکھی اس میں تیرنے لگی، اس نے جھنجھلا کر کہا اور اخبار رول کر کے میز پر پٹک دیا۔ چپڑاسی چائے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے پرنسپل صاحب کمرے میں تشریف لے آئے۔ السلام علیکم سر۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا۔ والسلام، مجھے آپ کا پیغام مل گیا تھا، تشریف رکھیے۔ آئی ایم سوری، میں میٹنگ چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ پرنسپل صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ اینی وے سر، اس نے گویا فارمیلٹی ادا کی۔ بیگ صاحب سے ملاقات ہوئی؟ ارے ہاں، وہ تو خود میٹنگ میں شامل تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے انٹرکام پر انگلی رکھ دی۔ چپڑاسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ بیگ صاحب کو بلائیے اور سنیے، اگلی بار جب آئیں تو ساتھ چائے بھی ہو۔ اور سر، آپ کے لیے کیا لاؤں؟ جہانداد کو لگا جیسے چپڑاسی نے اسے چڑھایا ہو۔ چائے کے علاوہ کچھ بھی؟ اس نے جان چھڑائی۔ جہانداد صاحب، آپ چائے نہیں پیتے؟ پرنسپل کو تعجب ہوا۔ نہیں سر، وہ سادگی سے مسکرایا۔ دیہاتی ماحول کا پروردہ ہونا اس لیے، اس نے کیوں کا جواب دیا۔ تو پھر ان کا پسندیدہ مشروب لے آئیے۔ سر، لسی نہیں مل سکتی؟ جہانداد نے گھور کر چپڑاسی کی طرف دیکھا۔ انار کا جوس مل سکتا ہے؟ اس سردی میں انار کا جوس؟ چپڑاسی دانت بجا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا خیال ہے آپ آج سے ہی چارج سنبھال لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، پروفیسر سلطان بیگ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہے تھے، کیونکہ کل میری لاسٹ ڈیٹ ہے۔ نیکسٹ ویک تک مجھے یہاں سے چلے جانا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ میری ہی موجودگی میں اسٹوڈنٹ سے متعارف ہو جائیں، اس طرح اسٹوڈنٹ کا رسپانس بھی ہمیں مل جائے گا۔ بے شک آپ کی قابلیت پہ تو ہمیں شک نہیں، لیکن چونکہ اسٹیٹس خاصا خشک سبجیکٹ ہے اور کسی حد تک ٹف بھی، اس میں آپ کی ذہانت کا اندازہ اس عمل سے لگایا جائے گا کہ آپ اس ذہانت کو اسٹوڈنٹس میں کس طرح منتقل کرتے ہیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ قابل سے قابل استاد بھی عام طالب علم تک اپنی سوچ کی رسائی پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ سلطان بیگ اسلامیات کے پروفیسر تھے، انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی نے بلایا تھا۔ کیوں نہیں سر؟ جہانداد آمادگی سے مسکرایا۔ بے شک آپ میرا کسی بھی طرح امتحان لے سکتے ہیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ سلطان بیگ اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، آپ تو پہلی ہی چست میں انٹرویو پاس کر گئے تھے، یہ تو محض فارمیلٹی سمجھیے، ہمارے پرنسپل صاحب نے تو آپ کو ڈاکیومنٹس دیکھ کر ہی سلیکٹ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے سر، ایک ہونہار پروفیسر کے جانے کے بعد انہیں کسی نہ کسی کو فوری طور پر رکھنا ہی تھا۔ ایسی بات نہیں ہے جہانداد صاحب،
21 امیدوار میں سے آپ نامزد ہوئے اور یہ محض آپ کی قابلیت ہی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ جہانداد آہستہ سے مسکرا دیا۔ درد کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آدمی کبھی ایسی بات کر جائے تو تعجب کی بات نہیں۔ بیگ صاحب مسکرا دیے۔ یہی تو المیہ اس معاشرے کا، اس سے پہلے کتنی جگہ اپلائی کیا تھا۔ جتنے بھی اس شہر میں بینک ہیں، ان کے بعد خواتین کالجز بھی ٹرائی کیے۔ وشا نے جھکا کر تلخی سے ہنسا۔ اب تو آپ خوش ہیں؟ میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ آپ مجھے برطانیہ کا مشکور کر کے جا رہے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں پر نصف صدی سے زائد حکومت کی تھی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اگر آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی سے بلاوا نہ آتا تو میری گنجائش کبھی بھی ادھر نہیں نکلتی۔ بالکل درست ہے آپ کی بات، لیکن اب یہ بھی تو دیکھیے، وہی برطانیہ اب اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے مسلمانوں کو اپنے ہاں مدعو کر رہا ہے۔ اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے نہیں، محض اپنے انسٹیٹیوٹ کی ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے۔ ایک معمولی پرزے کی ضرورت ہے انہیں، جسے آپ اپنی ترقی سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں در حقیقت وہ ہر شعبے میں اپنا علم بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی جس کی شہرت دنیا بھر میں ہے، یہ کیسے ممکن ہے وہاں ایسے علم کو نہ سکھایا جائے جس کے ماننے والوں کی تعداد یہودیوں کے برابر ہے؟ بیگ صاحب اس کی مدلل دلیل پر نرمی سے مسکرا دیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، منور کر گوشہ جہاں بھی تیرا قیام ہو۔ تو جہاندار صاحب، اسلام تو ایک چراغ کی طرح ہے، ہم یہ کیوں دیکھیں کہ کوئی ہمیں کس طرح استعمال کر رہا ہے؟ ہمیں تو تبلیغ کرنی ہے دم آخر تک، تمام تر اعتراض و مفاد سے بالا تر ہو کر، کہیں بھی کسی بھی مقام پر۔ بہرحال اگر آپ واقعی برطانیہ کے مشکور ہیں تو آپ کو چاہیے جلد از جلد شکریہ کا خط لکھیں۔ میں پہلی فرصت میں برطانیہ والوں تک پہنچاؤں گا۔ جہانداد ہنس پڑا۔ چلیے، کلاس ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ انہوں نے رسٹ واچ گھمائی۔ دونوں یکے بعد دیگرے کلاس روم میں داخل ہوئے۔ معمول کی طرح کلاس انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے احترام سے کھڑی ہو گئی۔ سٹ ڈاؤن کلاس، سر بیگ نے معمول کی طرح کہا۔ اسٹوڈنٹس بیٹھ گئے، لیکن ان کی پرشوق نگاہیں نووارد ہستی پر جمی تھیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے انگلستان بلایا جا رہا ہے اسلامیات پڑھانے کے لیے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ عالمی شہرت یافتہ جامعہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ کالج میں اسلامیات کے اساتذہ تو اور بھی بہت ہیں، لیکن شماریات کے معاملے میں ہم خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ اب یہ پریشانی بھی حل ہو گئی ہے۔ انہوں نے جہانداد کی طرف ستائشی انداز میں دیکھ کر کہا۔ یہ آپ کے نئے پروفیسر ہیں، آج سے یہ آپ کو اسٹیٹس پڑھائیں گے، بلکہ سمجھائیں گے۔ ان کا نام جہانداد ملک ہے، یہ ان کا پہلا تجربہ ہے۔ امید ہے آپ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعاون کریں گے۔ کلاس متحیر سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو پھر کیسے لگے آپ کو اپنے نئے ٹیچر؟ انہوں نے کلاس کے کھلے دل سے اظہار رائے کا موقع دیا۔ بہت اچھی، بہت ہینڈسم، نام بہت یونیک سا ہے۔ ہمیں یہ اس خوش مضمون کے پروفیسر لگ ہی نہیں رہے۔ کیا واقعی ہمارے نئے استاد ہیں؟ کلاس سے رنگ برنگی آوازیں اور جملے سننے کو ملے۔ جہانداد اس قدر بولڈ رسپانس پر خفیف سا ہو گیا۔ سر بیگ کلاس کی شرارت پہ مسکرا رہے تھے۔ اب یہ آپ کو خود ثبوت دیں گے کہ واقعی یہ آپ کے نئے استاد ہیں یا میں مذاق کر رہا ہوں۔ اوکے جہانداد صاحب، میں اب چلتا ہوں، آپ اپنی کلاس سے نمٹیے، باقی کلاسز کا ٹائم ٹیبل آپ اسٹاف روم سے لے لیجیے گا۔ اوکے کلاس، بہت لمبے عرصے کے لیے خدا حافظ۔ سر آپ جا رہے ہیں؟ کلاس ایک دم ہی رنجیدہ دکھائی دینے لگی۔ سر ہم آپ کو بہت مس کریں گے۔ سر انگلستان میں جو اسلامیات پڑھانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ سر حقیقتاً ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو کبھی نہیں بھلا سکیں گے۔ سر جب آپ آئیں گے تو نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ کلاس کی والہانہ محبت پر سر بیگ کی آنکھیں پانیوں میں چمک گئیں۔ کلاس کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ واقعی میں بھی بہت آپ لوگوں کو مس کروں گا، وہ اداسی سے مسکرائے۔ جہانداد استاد اور طالب علموں کے مابین دلی لگاؤ سے متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ جہانداد صاحب، یہ میری بہت عزیز کلاس ہے، شاید مجھے کبھی ایسے اسٹوڈنٹ نہ ملیں، اور خاص طور پر ایک طالبہ جسے میں ہمیشہ ہر مقام پر یاد رکھوں گا۔ وہ شفقت و شرارت سے زباریہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جو کبھی بھی اس طرح منہ لٹکا کر نہیں بیٹھتی تھی۔ جہانداد نے اس پر نگاہ ڈالی۔ یہ وہی چہرہ تھا جو پرنسپل کے آفس کی دیواروں پر جگہ جگہ چسپا تھا، اس اپنے اعزاز اور تمغوں سمیت۔ مسلسل 4 سال سے یہ ہر فیلڈ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتی چلی آ رہی ہیں۔ کالج کی نہ صرف ہونہار بلکہ دلیر ترین طالبہ ہیں۔ زباریہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سر بیگ اس سے اس قدر شدید ناراضگی تھی کہ ابھی تک اس نے چہرہ اٹھا کر نئے سر کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ غصہ تھا سر بیگ پہ کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے ہی کیسے کر لیا۔ کالج میں آتے ہی اس خبر نے اسے شدید دھچکے سے دوچار کیا تھا، جو اس کے لیے انتہائی غیر یقینی تھی۔ کھڑی ہو جائیے زباریہ احمد، سر بیگ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے اٹھنے کو کہا، مگر وہ روٹھے ہوئے انداز میں بیٹھی رہی۔ میں چاہتا ہوں آج کے اس اہم ترین دن پر تم سب سے زیادہ بہادری اور خوش دلی کا مظاہرہ کرو، اور پھر رخصت کرنے والے کو
خوش دلی سے رخصت کرنا چاہیے تاکہ سفر تازگی سے گزرے۔ وہ خود آبدیدہ ہونے لگے مگر زباریہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایک سینئر کے ساتھ طالب علم کی ایسی گستاخی جہانداد کو کچھ عجیب سا لگی۔ اس نے روسٹرم پر ہلکا سا پین بجایا۔ پلیز اسٹینڈ اپ زباریہ احمد۔ اس کا انداز تادیبی تھا۔ زباریہ چاروں ناچار کھڑی ہو گئی۔ اینڈ پلیز اسٹینڈ اپ آل کلاس۔ تمام لڑکے اور لڑکیاں بھی فوراً کھڑے ہو گئے۔ ایک اچھا استاد عظیم محسن کی طرح ہوتا ہے۔ اپنے محسن کو مسکرا کر خدا حافظ کیجیے تاکہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد کر کے خوش ہو۔ کلاس جبراً چہروں کے زاویے بدلنے لگی۔ زباریہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو روا ہو گئے۔ وہ ضبط کرنے کی کوشش میں چہرہ جھکائے کھڑی رہی۔ وش یو بیسٹ آف لک کلاس۔ سر بے خود آبدیدہ ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے مسکرا کر جہانداد سے مصافحہ کیا اور کلاس روم سے باہر نکل آئے۔ کلاس کا ماحول افسردہ اور بوجھل سا ہو رہا تھا۔ سٹ ڈاؤن پلیز۔ سب بیٹھ گئے مگر زباریہ کھڑی رہی۔ ورشا نے پلو کھینچ کر اسے بٹھایا۔ زباریہ کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ اس نے آنسوؤں کے ریلے کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑ دیا۔ آخر اسے ضرورت ہی کیا ہے اتنا جذباتی ہونے کی؟ جاتے ہیں تو جائیں میری بلا سے۔ اس نے خود کو ملامت کرتے ہوئے ہتھیلی سے آنسو رگڑے۔ جائیے پانی پی کر آئیے۔ جہانداد نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور رجسٹر دیکھنے لگا۔ زباریہ اس حکم پر چڑھ گئی۔ سخت غضبناک حالت میں چہرہ اوپر کیا اور پھر جیسے نگاہیں جھکانا بھول گئی۔ دوسرے ہی لمحے جہانداد نے رجسٹر بند کر دیا جیسے اس بور فضا سے سخت اکتا گیا ہو۔ اوکے کلاس، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ فریش موڈ اور فریش ماحول میں وہ کمرے سے نکل گیا۔ کلاس بیک وقت دو طرح کے موڈ میں باتیں کرنے لگی لیکن وہ اسی موڈ میں مبتلا ایک نئے ماحول میں داخل ہو گئی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو واقعے ایک ہی وقت میں اس طرح رونما ہوتے ہیں کہ انسان خود بھی اندازہ نہیں لگا پاتا کہ وہ کس واقعے سے زیر اثر زیادہ دیر تک رہا ہے، کون سی بات خوشگوار ثابت ہو اور کون سی ناخوشگوار۔ عجیب طرز کی خاموشی سے چھا جاتی ہے۔ وہ محض اداس نہیں تھی بلکہ گہری یاسیت میں مبتلا تھی۔ پلیز زیبو، خود کو نارمل کرو۔ میں تمہاری لٹکی ہوئی شکل دیکھ کر اکتا گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے بہت اچھے استاد ہیں، سبھی کو ان کے جانے کا بےحد افسوس ہو رہا ہے مگر خدا را اتنا افسوس بھی مت کرو کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ وہ چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرتی رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر تمہیں ان کے جانے کا اتنا ہی افسوس ہو رہا ہے تو مائیگریشن کر لو۔ برطانیہ جانا ویسے بھی تم جیسے لوگوں کے لیے اتنا مشکل اور ناممکن نہیں ہے مگر پھر بھی ہم سب کو مس کرو گی۔ مگر ادھر ہرمس خاموشی کا ہی راج تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ لڑکی ہے جو صبح کالج میں ایک ہنگامہ کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اور یار گاڑی کی کچھ اسپیڈ تو بڑھاؤ، تمہارے ساتھ سفر کرتے ہوئے عادت سی پڑ گئی ہے ریس کا گھوڑا بننے کی۔ نارمل اسپیڈ میں مزہ ہی نہیں آتا اور ویسے بھی اگر میں درست حالت میں گھر گئی تو گھر والے مجھ پہ شک کریں گے اور میں کسی اور کے ساتھ آ رہی ہوں۔ اس لیے بہتر ہے تم مجھے اپنی شریک سفر ہونے کا ثبوت دو۔ بہت دیر کے بعد وہ مسکرائی تو ورشا نے سکون کا سانس لیا۔ تھینک گاڈ کہ تم نارمل ہوئی۔ اس نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھائی لیکن چونکہ صبح کی نسبت اب سڑک پر رش زیادہ تھا اس لیے اسے اسپیڈ کم کرنا پڑی۔ بڑی احتیاط سے بچا کر گاڑی رش میں سے نکالی لیکن اچانک ہی مڈگارڈ کسی چیز سے ٹکرایا۔ فوراً ہی بریک نہ لگاتی تو بائک پر سوار اپنی سواری سمیت دور جا پڑتا۔ ارے سر آپ! دونوں نے حیرت سے جہانداد کی طرف دیکھا اور اگر فوری طور پر سیدھا پاؤں زمین پر نہ ٹکاتا تو اس حادثے کا شکار ہو جاتا۔ سوری سر، چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ دونوں گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے باہر نکل آئیں۔ نہیں، البتہ نمبر پلیٹ ضرور ٹوٹ گئی ہے، وہ کچھ چڑچڑے سے انداز میں بولا لیکن پھر انہیں پہچانتے ہی تھوڑا سا مسکرا دیا مگر وہ پشیمان ہو گئیں۔ سوری سر، ورشا نے پشیمانی کا اظہار کیا۔ اینی وے اس میں آپ کا بھی کیا قصور؟ یہ گاڑی چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں بیٹھ کر آدمی کا خواہ مخواہ پرواز کرنے کو جی چاہتا ہے۔ نہیں سر، واقعی یہ سب اچانک اور خود بخود ہوا ہے، ورنہ زباریہ بہت اچھی ڈرائیو کرتی ہیں۔ وہ میں صبح دیکھ چکا ہوں، غالباً یہی میرون اکارڈ صبح اس سڑک پر فائر بریگیڈ بنی ہوئی تھی۔ ایک بار تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا ہی پیچھا کر رہی ہو۔ اوہ نو سر، وہ آپ تھے؟ دونوں بے ساختہ اپنی بے وقوفی پر ہنس پڑیں۔ دراصل صبح دھند زیادہ تھی نا، اس لیے چہرہ نظر نہیں آیا۔ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں آپ کا نیا پروفیسر ہوں تو کیا آپ میرا پیچھا نہ کرتی؟ ہم شریف لڑکیاں سب مردوں کا پیچھا نہیں کرتی۔ وہ تو آپ کی بائک کی اسپیڈ سے متاثر ہو کر زباریہ نے آپ سے ریس کی شرط باندھ لی تھی، ورنہ تو کوئی بات نہیں تھی۔ دونوں ہی سنجیدہ ہو گئیں۔ اچھی بات ہے مگر آئندہ ایسا نہ کیجیے گا کیونکہ یہ خطرناک کھیل ہے۔ نہ صرف آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور پھر لڑکیوں کو تو ویسے بھی سیدھے سیدھے راستوں پر چلنا چاہیے کیونکہ اگر وہ اکیلی ہوں تو ان کے ساتھ شیطان سفر کرتا ہے اور پھر یہ تو بازیگروں کے کام ہے جو سرکس کے میدانوں میں ہی سجتے ہیں۔
وہ استدعائیہ مسکرایا۔ زبیدہ جل بھن گئی، اپنے آپ کو بازیگر کہلائے جانے سے سخت ناگوار گزرا۔ اتنی پیاری لڑکی کو ایسے خطاب سے کوئی اندھا ہی نواز سکتا ہے؟ یہ یقیناً بدذوق ہی نہیں، بے حد سے زیادہ مغرور بھی ہے۔ جس اسپیڈ سے آپ موٹر بائیک چلاتے ہیں میں یہ بھی بازیگروں کے شوق ہیں سر، اور ایسے شوقین اکثر موت کے کنویں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنی ناگواری کو چھپا نہ سکی۔ ورشا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے لگی، جبکہ جہانداد نے دل کھول کر اس بات سے لطف لیا۔ غالباً عجیب و حیرت انگیز کام کرنے والے کو بازیگر کہتے ہیں۔ عجیب یہ نہیں کہ آپ بائیک اسی کی اسپیڈ پر چلا رہے ہیں، عجیب تو یہ ہے کہ آپ 4 وہیل کا مقابلہ 2 وہیل سے کر رہی ہیں، اور وہ بھی بے انتہا رش میں۔ لیکن خیر یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ بہرکیف اب اگر آپ کا آئندہ شرط لگانے کو جی چاہے تو اسی سواری کا انتخاب کیجیے گا جس پر آپ کا حریف سوار ہوتا ہے، کہ آپ کو ہرانے والا شرمندگی سے دوچار نہ ہو سکے اور آپ کو ہارنے میں بھی مزہ آئے۔ اس نے جلے سگریٹ جوتے کے نیچے مسلا اور اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زبیدہ اس کی آخری بات پر بری طرح تل ملا کر رہ گئی۔ کالج جوائن کیے سے ہفتہ ہی گزرا تھا اور اس معمولی سے عرصے میں اس کی شہرت پورے کالج میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ زبیدہ 14 دن کے بعد کالج آئی تھی اور کلاس کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہی کلاس تھی جس میں بمشکل 20 لڑکے لڑکیاں ہوا کرتے تھے، آج 60 کے قریب تعداد لگ رہی تھی۔ تمام تر حالات و واقعات سے آگہی تو اسے گاہے بگاہے ملتی رہتی تھی، لیکن چشم حقیقت سے جو نظارہ دیکھا وہ زیادہ دل فریب تھا۔ سنو، وہ بھوری بلی بھی اپنی کلاس میں آ گئی ہے جس کے پیچھے کالج کے تمام لڑکے مرتے تھے۔ ورشا کی تازہ اطلاع پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ فارینہ دوسری رو میں پہلی نشست پر برجمان تھی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ حیرت کی بات ہے، کالج کے سارے نکمے لڑکے اسی کلاس میں آ گئے۔ وہ بڑبڑائی، چپ کرو، کلاس میں خاموشی ہے۔ ورشا نے ٹھوکا دیا۔ سنو فارینہ، تمہاری میتھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ چھیڑنے سے باز نہیں۔ ہاں بالکل آسان تو ہے، تم نے خواہ ہی ہوا بنا رکھا تھا۔ فارینہ نے کندھے اچکا کر جواب دیا تو زبیدہ ہنس پڑی۔ تمہارے خیال سے زیادہ کیا آسان ہے، سبجیکٹ یا سبجیکٹ پڑھانے والا؟ فارینہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ کلاس کینکوں سے گونجنے لگی۔ اسی لمحے جہانداد نے کمرے میں قدم رکھا۔ یہ خلط ہی سناٹا چھا گیا۔ زبیدہ کو وہ پہلے ہی دن سے زیادہ مختلف دکھائی دیا۔ چہرے پر استادوں والی سختی تھی اور انداز بھی بالکل پرتکلف تھا۔ وہ تیزی سے رول کال لینے لگا، لیکن 5ویں ہی رول نمبر پر اس کا قلم ٹھہر گیا جب اس نے 14 دن کے بعد پریزنٹ کی آواز سنی۔ پلیز اسٹینڈ اپ۔ زبیدہ کھڑی ہو گئی۔ آپ پچھلے 14 دن سے کہاں تھیں؟ سر، اپنے گھر میں۔ جواب سادگی سے آیا۔ کلاس میں دبے دبے کینکے اٹھے۔ وداؤٹ اینی اپلیکیشن؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ میں نے ورشا سے کہا تھا کہ سر وہ میری رول نمبر پر پریزنٹ کہتی رہے، لیکن یہ نکمی آپ کو دیکھنے میں اس قدر محو ہوا کرتی تھی کہ اکثر اپنے رول کال پر بھی پریزنٹ ہونے کا اظہار نہ کر سکی۔ کلاس ایک بار پھر ہنس پڑی۔ دس از ٹو مچ۔ اس نے غضبناک کیفیت میں روسٹم پر ہاتھ مارا۔ کلاس میں فوری طور پر سناٹا چھا گیا۔ میں آپ کو مسخرہ نظر آ رہا ہوں یا آپ اپنے آپ کو بھانڈ محسوس کرتے ہیں؟ کیا مجبوری ہے آپ لوگوں کی جو آپ بار بار ہنستے ہیں؟ یہ کلاس روم ہے اور میں آپ کا استاد ہوں۔ آئندہ میں اس قسم کی بدتمیزی قطعی برداشت نہیں کروں گا اور نہ ہی دیکھوں گا کہ آپ کالج کی سینئر کلاس ہیں، سمجھے آپ لوگ؟ اور میں زبیدہ احمد، آپ کلاس روم سے باہر جا سکتی ہیں، کیونکہ مسلسل ایبسنٹ کی وجہ سے میں آپ کا نام کلاس سے نکال چکا ہوں۔ یہ جواز جا کر آپ پرنسپل کو بتائیے، شاید انہیں اس بات پر ہنسی آ جائے۔ مہربانی سے اب آپ جا سکتی ہیں۔ اس قدر شدید انسلٹ پر زبیدہ کا چہرہ غصے و خوف سے لال بھبوکا ہو گیا۔ کلاس کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کلاس سے باہر نکل آئی۔ وہ نئے سرے سے حاضری لینے لگا، پھر چاک اٹھا کر بلیک بورڈ پر گراف بنایا اور سوال سمجھانے لگا۔ اسی لمحے کلاس روم کا دروازہ آہستہ سے بجا۔ جہانداد نے مڑ کر دیکھا، کلاس بھی ادھر متوجہ ہو گئی۔ چپڑاسی انتہائی مؤدب انداز میں کھڑا تھا، پھر اجازت سے اندر آیا اور ایک پرچی سے تھما دی۔ پرچی پر نگاہ پڑتے اس کی پیشانی پر ناگوار کی لکیریں پڑ گئیں۔ ایکسکیوز می کلاس۔ وہ چاک زمین پر اچھال کر ہاتھ جھاڑتا ہوا چپڑاسی کے پیچھے کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ لہجہ سخت نروٹھا تھا۔ آئیے آئیے جہانداد صاحب۔ پرنسپل صاحب نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ سر جھکائے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری جہانداد صاحب، میں نے آپ کو زحمت دی، آئیے بیٹھیے۔ پرنسپل نے اٹھ کر اسے مصافحہ کیا اور اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زبیدہ ادھر آئیے آپ۔ وہ ان کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اپنے ٹیچر سے ایکسکیوز کریں آپ اور ان کی اجازت سے کلاس روم میں جائیے۔ مگر سر میں نے ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، انہوں نے وجہ پوچھی اور میں نے بتا دی۔ اس کی ڈٹائی پر جہانداد خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کیا شاگرد کو زیب دیتا ہے کہ وہ استاد کو اتنی لاپرواہی سے جواب دے؟ پرنسپل کا لہجہ ملائم اور انداز سمجھانے والا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سوری کیجیے، انہوں نے سختی سے حکم دیا مگر دھیما لہجہ تھا۔
क्या یہ اتنی نوابزادی ہے کہ پوری کلاس کے سامنے سوری کرتے ہوئے اس کی شان گھٹ جاتی، جو پرنسپل صاحب یہاں علیحدگی میں سے بلا کر سوری کروا رہے تھے۔ جہانداد کو پرنسپل کا انداز سراسر خوش آمدید اور غیر منصفانہ لگا۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی دوسری قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ ناول اچھا لگے اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔